नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक सेक्सुअल हेल्थ के मुतालिक तो है, लेकिन ये इतने हसास टॉपिक ऑफ द फिजिकल हेल्थ के मुतालिक रिलेटेड है कि इसका एहसास हमें हर रोज़ हुआ जाता है। यानी कि आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के ऊपर, यानी कि जिगर की हेल्थ पे। यानी कि जिगर जो है ये हमेशा से एक बड़ा अहम तरीन ऑर्गन ये समझा गया है और हमारे उर्दू के शायर जो हैं वो तो तीरों का मुकाबला भी जिगर से किया करते हैं कि तू तीर चला और हम जिगर आजमाते हैं। तो हम भी कह रहे थे क्या हंसी वाली बातें हैं, और बहुत लोग जो ना जिगर की गर्मी और जिगर के मसाइल, और जो पुराने यूनानी तबीब थे उसके पास आप कुछ भी मसला लेके जाते थे, वो कहते नहीं पहले तुम्हारा जिगर ठीक होगा। ठीक है, तो हम कहते थे यार इसको क्या मुसीबत पड़ गई है, हम मसला कोई लोग लेके जा रहे हैं जहन का, किडनी का, वो कहते हैं सेक्स का, वो कहते नहीं पहले इसका जिगर ठीक होगा। तो जिगर असल में हमारा ये एक मास्टर ग्लैंड है, यानी कि ये इतना बड़ा केमिकल की फैक्ट्री है और इसमें इतने हैरान कुन प्रोसेसेस होते हैं कि इंसान अल्लाह की कुदरत पर अश अश कर उठता है। मैं ये बताऊंगा अपने डिस्कशन के दौरान। तो फैटी लिवर और सेक्सुअल हेल्थ, इसका मुझे कब कैसे अंदाज़ा हुआ। हुआ ये कि मैंने कई अपने पेशेंट्स जो कि सेक्सुअल हेल्थ के मसले में, ख़ास तौर पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि जिनको नामर्दगी का मसला था, यानी कि उनका सेक्स, उनका इरेक्शन जो था वो कम था, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं होशियारी कम आ रही थी, और उन लोगों का मैंने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाया। तो तकरीबन हर दूसरे मरीज़ में एक मर्ज कॉमन आ रहा था, दैट वाज द फैटी लिवर। मेरी तवज्जो एकदम उधर गई कि इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी आपस में तल्लक है क्या, इसमें बाहमी तल्लक है क्या, इन लोगों में आपस में किस किस्म की बॉन्डिंग है, किस किस्म का खिचड़ी पक रही है ये किस किस्म का हम कहते हैं अनहोली अलायंस बना हुआ है, यानी कि इंतहाई बुरा किस्म का आपस में तल्लक, शैतानी तल्लक आपस में दोनों में कायम है, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, यानी कि नामर्दगी में और फैटी लिवर में। तो फिर मुझे ये टॉपिक जो है इसमें इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर मैंने उसको बहुत स्टडी किया और उन्हीं स्टडीज़ का कुछ निचोड़ जो है वो मैं आज इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में पेश करूँगा। तो ये वीडियो जो है ये कुछ थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी और मैं फिर इसको एक वीडियो तक महदूद नहीं रख सकता, क्योंकि ये बहुत लंबा वसी और रिच टॉपिक है। ठीक है, तो हो सकता है 2-3 वीडियोस बन जाएं। ठीक है, तो मुझे पता चला है कि लोग जो है मैक्सिमम जो है ना 15 मिनट की वीडियो जो है ना वो बर्दाश्त करते हैं, हौसला होता है। फिर उनके हाथ सामने वो चल रहा होता है मोबाइल, तो उनकी उंगलियां चलती हैं और अपनी कंसंट्रेशन उनकी जो लूज हो जाती है और वो वीडियो भी चेंज कर देते हैं। तो कोशिश मैं करूँगा कि 15 मिनट के अंदर इसके एक सब टॉपिक को मैं कवर कर लूँ और फिर इंशाल्लाह एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी वीडियो इसी सिलसिले में बनाएंगे और आपके की खिदमत में उसको पेश कर देंगे। अच्छा, तो फैटी लिवर क्या चीज़ है कि जब 5% जो फैट है आपकी वो बढ़ जाती है, 5% जो आपका लिवर का मास है उसके अंदर फैट आ जाती है, यानी उसमें चिटे दाग आ जाते हैं। तो और उसका फैट का जो वजह से उसका लिवर का जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि फैटी लिवर इनलार्ज हो गया है। तो हम उसे कहते हैं ये एक फैटी लिवर का मसला बन गया है। तो हम ये देखें कि फैटी लिवर जो है ना, हम पहले ये देखेंगे ये हो क्यों जाता है, मसाइल क्या हैं, ये आखिरकार ये इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। तो पहले तो हम ये देखें कि ये आमतौर पे किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, क्यों होता है।
پھر اس کو جو بھی دیکھیں گے اس کے اندر پروسیس کیا ہے اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو ہم دیکھیں گے زیادہ تر یہ ہوتا کن لوگوں میں زیادہ ہے. اچھا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ اوبیسٹی ہوتی ہے, موٹاپا ہوتا ہے, ان لوگوں کا جب ہم الٹراساؤنڈ کرتے ہیں تو ان کے اندر فیٹی لیور آپ کو ملتا ہے. ہمیں یہ تو بات سمجھ سے آتی ہے کہ فیٹ زیادہ ہے باڈی کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ جا رہا ہے اس کے اندر لیور کے اندر, جس کی وجہ سے وہاں پر فیٹی لیور جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم نے جو دوسرا دیکھا کہ جن لوگوں میں انسولین ریزسٹنس تھی یعنی کہ ان کے اندر انسولین جو ہے وہ پیدا تو ہوتی تھی لیکن وہ اپنا ایکشن نہیں کر پاتی کیونکہ آگے اس کے سیل کے آگے ریزسٹنس مل رہی ہے, تو ان لوگوں میں جو ہے وہ فیٹی لیور جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے. اور انسولین ریزسٹنس والے لوگ جو ہے وہ ڈائبیٹک بھی ہو جاتے ہیں, اور ڈائبٹیز کے ساتھ بھی اس کا تعلق جو ہے بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے. میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ یہ اوبیسٹی کا ان کا آپس میں کہاں سے محبتیں بڑھ جاتی ہیں, ان میں ان کا جو انہولی الائنس ہے وہ کیسے بن جاتا ہے, وہ میں ساری باتیں ایکسپلین کروں گا. اچھا, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں ہارٹ کا مسئلہ زیادہ تھا ان لوگوں میں بھی فیٹی لیور جو ہے وہ کمپیریٹیولی عام پاپولیشن کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے. پھر ہم جیسے ڈاکٹر جو سیکشول ڈسفنکشن کو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ فیٹی لیور جو ہے ان لوگوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو کہ جن کو نمبردگی کا مسئلہ ہوتا ہے, جن کو اریکشن کی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں میٹابولک سنڈرومز. میٹابولک سنڈروم ہوتا ہے یہ کمبینیشن ہے دو چار بیماریوں کا, اس کو ہم اس میں ڈائبٹیز بھی آ جاتی ہے, اس میں انسولین ریزسٹنس بھی آ جاتی ہے, اس میں کولسٹرول کا لیول, کولسٹرول کا لفظ غلط میں یوز کروں, اس بیسیکلی ٹرائیگلیسرائڈ ہوتے ہیں جو کہ لپڈ کی سب سے خطرناک اور بری شکل ہوتی ہے, وہ زیادہ ہوتے ہیں, اور گڈ کولسٹرول جسے ہم ایچ ڈی ایل کہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں ہائپر لیپیڈیمیا, یعنی کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ان لوگوں میں جو ہے وہ فیٹی لیور جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام خبیث قسم کی جو چیزیں ہیں یہ آپس میں بڑے ان کے آپس میں دوستانہ قسم کے تعلقات ہیں, اور یہ مل کے بندے کا بینڈ بجاتے ہیں, یعنی کہ بندے کا حشر نشر کرتے ہیں, اور ایک اچھا بلتا بھاگتا دوڑتا بندہ جو ہے وہ بالکل بستر کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے. اچھا, تو پہلے ہم دیکھیں کہ آخر کا ان چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے, کیسے ہے. میں آپ کو بڑا کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ میں ایکسپلین کر سکوں اس بات کو کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان, کئی لوگ سمجھے جو زیادہ کھاتے ہیں, میٹھا کھاتے ہیں, جو کہ ایک اوبیسٹی کا ایک جو کہ موٹاپے کا ایک کوز ہے, اور پھر وہ ایکسرسائز بھی کم کر رہے ہیں. ان لوگوں میں اب کیا ہو رہا ہے, اب جب وہ زیادہ چینی کھا رہے ہیں یا کاربوہائیڈریٹس کھا رہے ہیں, چٹے رنگ کی مثلا چاول کھا رہے ہیں, چٹے رنگ کے نان, چٹے رنگ کی اپنا ڈبل روٹیاں اور بیکری کی چیزیں کھا رہے ہیں, چٹی چیزیں کھاتے ہیں. چٹی مطلب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سوائے چٹی لڑکی کے علاوہ جو نا ہر چٹی چیز کھانے میں خطرناک ہے. سیدھی بات ہے, ایک اصول جو نا یاد رکھیں کہ بس کڑی چٹی, باقی اور کوئی چٹی نہیں, نہ چٹا دل اور نہ چٹا جگر. ٹھیک ہے, تو ان سے آپ نے بچ کے رکھتے ہیں. تو جب وہ آپ چٹی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے اندر انسولین جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے. جو انسولین پیدا ہوتی ہے وہ اٹھا کے ساری کی ساری آپ کی جو فیٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے, جو آپ کا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, اور وہ جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ آپ کے چلے جاتا ہے لیور کے اندر, اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈ کی شکل میں اندر چلے جاتا ہے. اس کے علاوہ فری فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر, وہ بھی زیادہ بن جاتے ہیں, وہ بھی لیور کے اندر جا کے اسٹور ہو جانے چلتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کے جو سیل ہیں جو کہ لیور کے سیل ہیں جسے ہیپیٹوسائٹ کہتے ہیں, جن کا کام اصل میں وہ بنانا ہوتا ہے بائل, ان میں وہ فیٹ بھر جاتی ہے تو وہ بیچارے کام سے جاتے ہیں,
اور وہ پوری طرح صحیح طرح کام نہیں کر پاتے. سو لیور کا جو فنکشن ہے وہ آہستہ آہستہ کمپرومائز خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں گڑبڑ آنی شروع ہو جاتی ہے. سب گڑبڑوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ. میں نے 2-3 ویڈیو بنانی ہے، فکر نہ کریں. تو جب یہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ یہ فیٹ جو ہے وہ گرو ہونا شروع ہو جاتی ہے. کولسٹرول بھی جو اس کے اندر باڈی کے اندر اس کے اندر جمع ہو رہا ہوتا ہے لیور کے اندر، وہ باہر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ اس کا جو بائل ہے یہ بنتا ہے کولسٹرول سے. اس کا جو فلو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ میں خرابی میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک انفلیمیشن پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. یعنی کہ انفلیمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ انفلیمیٹری وہ ہوتے ہیں مارکرز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ جو وہاں پر جو اندر نائٹرک آکسائڈ جو کام کر رہی ہوتی ہے لیور کے اندر، وہ بھی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ساری چیزیں مل ملا کے وہ جو آپ کا لیور ہے جو فیٹی ہے، فیٹی کے اندر پھر فائبروسس بننا شروع ہو جاتے ہیں ان تمام وجوہات کی وجہ سے، انفلیمیشن کی وجہ سے، نائٹرک آکسائڈ کی کمی کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے مسئلہ کہ وہ فائبروسس ہو گیا، پھر وہاں سے وہ سیروسس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سیروسس تو پتہ ہے ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا روح کانپ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ وہ جو آپ کا لیور ہے وہ جیسے پھوڑے 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 ویسے بن جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ایون یہ کارسینوما یعنی کہ لیور کے کینسر میں بھی یہ چیز فائنلی کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بات تو شروع ہوئی تھی فیٹی لیور سے، اور فیٹی لیور جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہو گیا انٹو دا سیروسز میں، اور سیروسز جو ہے وہ کینسر کی شکل اختیار کر گیا. تو اس کی وجہ سے آپ کا جو لیور ہے اور اس کا جو فنکشن ہے وہ شدید طریقے سے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا خدا نہ خواستہ لیور جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے باڈی کے اندر یعنی کہ کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ کے جسم کے اندر. ایک بات تو سیدھی ہے کہ جب آپ کا کم پیدا ہو رہا ہے بائل، تو آپ کی وہ چیزیں جو کہ فیٹ سے بنی ہوئی ہیں ان کی ابزارپشن وہ کم ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کی فیٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے جو باڈی کے اندر وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی ڈائجیشن خراب ہو جاتی ہے. انہوں نے فیٹ سیلز کو توڑنا ہوتا ہے، جو بائل کا یہ کام ہے. پھر بائل کا یہ بھی کام ہے جب فیٹ کو یہ توڑتا ہے تو یہ وٹامنز جو ہوتی ہیں جو کہ فیٹ سولیبل ہوتی ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے وٹامن اے ہے وہ آپ کی کم ہو گئی. وٹامن اے آپ کو پتا آئی سائٹ وغیرہ میں کام آتی ہے. آئی سائٹ کا خیر سیکس سے تعلق تو کوئی نہیں ہے، بلکہ آئی سائٹ میرا خیال ہے کمزور ہی ہو تو بہتر ہے. وہ کوجی سی لڑکی بھی جو ہے نا وہ بھی سونی لگتی ہے لیکن باقی چیزیں صحیح نظر نہیں آتی. تو اینی ہو وٹامن اے کم ہو جاتی ہے. پھر وٹامن ای جو ہے یہ بھی فیٹ سولیبل ہے، اور وٹامن ای کا تو سیکس سے بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے. یہ تو آپ کا بڑا سبز قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، آپ کی جو ویسلز ہیں اس کو یہ بہتر رکھتا ہے، آپ کے سپرمز کو یہ امپروو حالت میں رکھتا ہے، آپ کی جو دل ہے اس کو بہتر شکل میں رکھتا ہے. تو یہ بھی کم ہونا شروع ہوتا ہے. پھر وٹامن ڈی تو آپ کو پتہ ہے اس کے تو آج کل چرچے ہی اور ہیں، اس کی تو شانیں ہی اور ہیں. یعنی کہ وٹامن ڈی جو ہے ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن بھی کر رہی ہے. ٹیسٹوسٹیرون کے علاوہ آپ کی بونز کی ہیلتھ ہے وہ بھی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. آپ کی کیلشیم کی ابزارپشن اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. پھر آپ کے سپرمز کی پروڈکشن میں اس کا بڑا رول ہے، سپرمز کی موٹیلٹی میں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو پھر وٹامن ڈی جو ہے یہ آپ کا جو ہوتا ہے ڈپریشن، اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی لوچ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو وٹامن ڈی اگر کم ہوتی ہے لوگوں میں، اکثر میں جس میں
یہ کم ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے. اور وٹامن ڈی جو ہے یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے ساتھ ڈائریکٹلی آپس میں ایسے ہیں کنیکٹڈ. ٹھیک ہے, یہ ایسے کنیکٹڈ ہے, ایسے کنیکٹڈ ہے. سو یہ اہم ترین وٹامنس جو ہیں یہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی جنرل ہیلتھ بھی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ جو سیکشول فنکشن ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ کا جو بائل سالٹ آپ کے کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ پورا فلو ٹھیک نہیں رہتا, کولیسٹرول بھی اندر رہنا شروع ہو جاتا ہے, جہاں سے وہ بائل برن ہوتا ہے, نتیجہ نکلتا ہے وہاں پر گال سٹون بن جاتے ہیں, آپ کے پتے میں پتھریاں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کا جو تھائرائڈ سسٹم ہے نا, یہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے لیور کے اوپر. یعنی کہ تھائرائڈ کی ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں T4, اور جب ایکٹیو فارم جو T3 ہے, یہ کنورٹ کرنے میں اس کا بڑا رول ہے. تو جب یہ رول نہیں ہوتا تو پھر ڈپریشن, وزن کا بڑھ جانا, سستی ہو جانا, ہائپو تھائرائڈزم, آپ کو بیماری کا پتہ ہی ہوگا, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور انسان کو بالکل یہ کر دیتی ہے, سست کر دیتی ہے اور ڈپریس کر دیتی ہے. تو اس میں بھی اس کا بڑا ٹھیک ٹھاک رول ہے. پھر آپ کے بیکٹیریا جو ہیں یہ چھوٹی آنت کے اوپر یہ پہنچ جاتے ہیں, خرابیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اس کا جو رول ہے بائل کا, یہ جو ہے یہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, یہ خراب ہو گیا جب آپ کا لیور جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو بائی دی وے یہ جو نان فیٹی لیور ڈیزیز ہے اس کو نیش بھی کہتے ہیں, نیش. تو نیش جو آپ کو پتہ ہی ہے پنجابی میں کس کو کہتے ہیں, نیش نہیں پتہ آپ کو؟ نیش کہتے ہیں پنجابی میں منوس کو. تو واقعی یہ نیش ہے. تو انسان جو نا, انسان کی صحت جو ہے نا وہ اس کے لیے یہ نیش چیز ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہرحال انسان کو بہت سارے مسئلے جو ہے وہ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, جو اب اس کا بائل جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اب امید ہے کہ اب ویڈیو جو ہے تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے, تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ نے اسی ویڈیو کی کنٹینیوٹی دیکھنی ہے, بہت اہم باتیں جو ہیں اگلی ویڈیو میں ہم نے کرنی ہے. تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہم نے صحت اور سیکس کی جو خدمت کے لیے یہ چینل بنایا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر برچی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.